बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम होगा आप पे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें जिसने हमें एक नई सुबह को देखना नसीब किया है। अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है कि हम अगली सुबह देख सकें, हम अगली सुबह काम कर सकें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें। और इस बात पे भी शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हम औरतों को इतनी हिम्मत दी है कि हम बीमार होने के बावजूद भी हम अपना काम रेगुलरली डिटेल के साथ, पूरी नफासत और सफाई के साथ हम घरेलू औरतें करती हैं। तो आज का व्लॉग मैं काफ़ी दिनों के बाद बनाने लगी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना ज़्यादातर ख़राब ही रहती थी, बीपी लो रहता था, ऊपर से गर्मी भी है और गर्मी की वजह से तो कोई काम होता ही नहीं है। बच्चे की स्कूल की रूटीन आपको पता है, जो समर कैंप खुले हुए हैं वो फिर अभी आ जाएंगे वापस। 10:30 बजे कोई आ जाता है, कोई 11:30 बजे आ जाता है, इसलिए कि वो जो है ना स्कूल वालों ने अकेडमी भी खोल ली है और वहीं पे फिर ट्यूशन लग जाते हैं। तो उनके आने से पहले पहले मुझे काम फिनिश करना पड़ता है। जल्दी से काम फिनिश कर लिया मैंने और अब मैं आज बनाने लगी चने, क्योंकि गोश्त खा खा के ना मुंह पड़ गया अब तो गोश्त। तो आज मैंने कहा कि आज मैं चने बना लेती हूँ, ब्लैक चने, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, खाने चाहिए, इनसे ताकत भी आती है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। भिगोए मैंने सुबह ही हैं, और अगर थोड़े से सख्त रहे तो उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। वैसे मुझे मीठे सोडे वाले पसंद नहीं हैं, उनका वो अजीब सा जायका हो जाता है, लेकिन मैं डाल ही लेती हूँ। बच्चे भी आ जाएंगे, गर्मी इतनी है, और 13 तारीख को हमारी शादी है फैमिली में। कपड़े बाजी की सिलाई कर दिए और अपने रह गए। अपने मेरे हमेशा रह जाते हैं क्योंकि घर के काम, कपड़े धोना, इस्त्री करना, बच्चों के आने से पहले पहले फिर ये आंडी रोटी का करना, और फिर साथ ही जो है ना काम हो जाता है आंडी रोटी बना के देने का। और ये जनाब काले चने, कल मैंने चावल बनाए थे गोश्त डाल के, तो मैंने कहा आज मैं ब्लैक चने बनाती हूँ। बच्चे ना शोरे वाली आंडी बहुत मज़े की खाते हैं। अपने आप को एक खातून मैनेज करती है हर तरीके से, और ये सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ अपने आप को इनकरेज खुद करें, किसी की बजाय खुद करें। अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है, आप अपने घर के सारे काम करती हैं, आप अपने बच्चों को संभालती हैं, कपड़े सिलाई करती हैं। देखिए कोई और कर सकता आप जितना काम? कभी भी नहीं। आप हमेशा ये कहें कि मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं। जब आप खुद अपने आप को इनकरेज करेंगी ना, तो आप में हिम्मत ताकत खुद ब खुद आ जाएगी। कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, अच्छे तरीके से बोलें, और हमेशा अपने आप को आगे रखें। मेरी ज़िंदगी का ये निचोड़ है ना कि मैंने अपने हस्बैंड के तरीक़ों पे इतना चलना शुरू कर दिया, इतना चलना शुरू कर दिया, कि जब से मुझे उधर से ठोकर मिली है ना, कसम अल्लाह की, मेरा तो दिल ही टूट गया। मैंने कहा छोड़ो, एक हस्बैंड के लिए इतना बदल दिया अपने आप को, इतना बदल दिया, लेकिन उस बदले का फ़ायदा क्या मिलता है? तलाक। तलाक ले के भी, तलाक दे के भी अगर एक बंदा नहीं ना बदलता तो भाड़ में जाए वो। चुप करके अपना काम करो, बच्चे संभालो, खर्चा वो जो भेज रहा है घर में, जो हम रह रहे हैं, अल्लाह खुद पूछेगा उसे इंशाल्लाह। और एक चीज़, कुछ ना कुछ हुनर सीख के घर से ना, माँ बाप के घर से, तो फिर जाएं ससुराल में। अगर आपको हुनर नहीं ना आएगा तो आप समझे आप किसी काम की नहीं। कुछ ना कुछ करके जाएं। एक तो जो एजुकेटेड वुमेन है ना, वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने ना अपनी एज से पहले ही शादी कर ली है। मुझे तकरीबन 55 से अबव होके फिर शादी करनी चाहिए थी। मेरी 20 ईयर्स एज थी और मेरी अम्मी अबू ने मेरी शादी कर दी, इसलिए कि अम्मी अबू गरीब थे, भाई काम कोई नहीं से करते, तो अम्मी अबू ने बोला कि चलो एक दफ़ा बेटी की शादी हो जाए ना तो सर से बोझ उतर जाएगा। लेकिन वो सर से बोझ जो उतारना होता है ना,
وہ جو سسرال والے ہیں نا، خاص طور پہ گاؤں والے پینڈوز لوگ، یہ کسی کو شہر کی لڑکیوں کو تو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، بھول ہی جائیں کہ یہ آپ کی عزت کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، آپ کو جوتی کی نوک پہ رکھیں گے۔ تو کانفیڈنس کے ساتھ آئیں سسرال میں، اور پہلے دن ہی آ کے سختی سے بات کریں، اپنا حق پہلے دن سے منوائیں، کیونکہ اپنا حق پہلے دن سے منوائیں گے نا تو آپ ساری زندگی کامیاب رہیں گی۔ جو عورتیں ڈر ڈر کے رہتی ہیں نا، وہ میری طرف جوتی کھاتی ہیں۔ میں ساری زندگی ڈر کے رہتی رہی ہوں، مجھے میرے ہسبینڈ کا بڑا ڈر ہے، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، میں گاؤن پہن کے جاتی ہوں ہر جگہ پہ کہ ظاہر ہے امی ابو نے تربیت ایسے کی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ہی کرو، لیکن امی ابو تو فوت ہو گیا ہے، اور امی ابو کے فوت ہونے کے بعد جو سسرال والوں نے میرے ساتھ کیا نا، میں تو ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ میرے شوہر نے جو مجھے بولا ہے نا، مجھے عمرے پہ بلا کے میرے شوہر نے وہاں پہ بیٹھ کے، اگر میاں بیوی کی کوئی آپس میں بات ہوئی ہے تو آپ خود مینیج کریں نا، پرائیویسی کیا چیز ہوتی ہے۔ 17-18 سال کے بعد بھی اگر میرا شوہر مجھے اللہ کے گھر میں بلا کے وہاں پہ بیٹھ کے، اگر کوئی ایسی آپس میں بات ہوگی کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اگر چپ ہوں، میں اگر ایک دن کے لیے ناراض ہوں یا میں تھوڑا سا موڈ میرا آف ہے، تو اٹس ناٹ مین دیٹ کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے بہن بھائیوں کو یہ شکایتیں لگائیں کہ میری بیوی مجھ سے یہ مانگ رہی ہے۔ اٹس ناٹ گڈ۔ بیوی مانگے گی، بیوی نے آپ سے ہی مانگنا ہے، بیوی نے کسی اور سے نہیں مانگنا، تو لہٰذا بیوی نے آپ سے مانگنا ہے۔ اور اگر ایسا شوہر، میرے شوہر نے میرے اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہن کو یہ لفظ بولا کہ میری بیوی بیکار ہے، یہ عورت نہیں ٹھیک، یہ مجھ سے یہ چیز مانگ دیا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب سے یہ سعودیہ میں آئی ہے میرا کام رک گیا، یہ منحوس ہے۔ آپ یقین کریں، آپ یقین کریں، میرے دل کو اتنی تکلیف ہوئی ہے، اتنی تکلیف ہوئی ہے۔ میں نے 4 عمرے کیے تھے، میں نے مدینہ جانا تھا لیکن میں نہیں گئی۔ میں نے میرے UBL ایپ میں پیسے تھے، میں نے خود وہاں سے ٹکٹ ریٹرن کروائی، کیونکہ میرا دل ہی مر گیا تھا اللہ کے گھر میں جا کے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کے گھر میں جا کے نہیں، اللہ کے گھر میں گئی ہوں، اس کا مجھے یہ روپ نظر آیا۔ میرے اللہ کی جو مرضی تھی، جیسا اللہ کا حکم تھا ویسے ہی ہوا ہے۔ لیکن میرے ہسبینڈ نے جو مجھے بولا ہے نا کہ تم منحوس ہو، تم جب سے یہاں آئی ہو میرا کام رک گیا، آپ یقین مانیں میرا دل اتنا ٹوٹا ہے، میرا دل اتنا ٹوٹا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ پاک میں تم سے مدد مانگتی ہوں، میری ہیلپ کر، اور جو میرے حق میں بہتر ہے نا تو وہ کر۔ میں وہاں سے ٹکٹ کرا کے واپس آ گئی۔ میرے ہسبینڈ نے ایون وہاں پہ مجھے یہ بھی بولا، نیٹ بند کروا دیا کہ میں گھر میں کسی سے پیچھے رابطہ نہ کروں۔ میری 2 بیٹیاں تھیں ساتھ، تو اگر اس نے مجھے منحوس کہا ہے تو اللہ نہ کرے اس کی بیٹیاں بھی تو ساتھ تھیں نا، وہ بھی منحوس تھی۔ لیکن یہ ہے کہ دماغ کی بات ہوتی ہے، دماغ کی۔ جو ہسبینڈ ساری زندگی اپنے بہن بھائیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں نا، وہ اپنے گھر پر بات کر لیتے ہیں۔ جن بھائیوں کو بتایا، انہی بھائیوں نے طلاق پہ دستخط کیے تھے، صرف میرا گھر اجاڑنے کے لیے۔ لیکن میں ابھی بھی کامیاب ہوں، میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، کس وجہ سے؟ صرف عورت سیکریفائز کرتی ہے، مرد سیکریفائز نہیں کرتا۔ وہ تو سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے کما رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھا رہا ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، اس نے کسی سے مانگ کے بچوں کا خرچہ پورا نہیں کرنا۔ محتاجی تو مجھے ہے، ذمہ داری تو مجھ پہ ہے نا 5 بچوں کی۔ اب سمر کیمپ کی فیسیں ہیں، وہ آج کتنی ہیں؟ 5,000 روپے سمر ٹاسک کی ہے جو، ٹھیک ہے، 13,000 14,000 اسکول کی فیس ہے، اور جو اکیڈمی کی فیسز ہے نا وہ 10,000 روپے ہے۔ یہ سب کر کے 18,000 کا سودا آ گیا، دودھ کے پیسے 11-12 ہزار روپے دودھ کے پیسے ہو گئے، نیٹ کے 2,000 روپے ہو گئے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ گھر کی ساری چیزیں لانے کے باوجود خرچہ اگر 80,000 میں پورا نہیں ہوتا تو میں نے ہسبینڈ سے ہی مانگنا ہے نا۔ لیکن میرا ہسبینڈ اتنا ضدی بندہ، اتنا ضدی بندہ، اتنا ضدی بندہ ہے کہ اس کی شروع سے یہ عادت ہے کہ وہ جب ضد پہ اڑ جاتا ہے وہ نہیں، لیکن اب وہ کیا کرتا ہے کہ صرف منتھلی خرچہ بھیج دیتا ہے، فالتو بات کوئی بھی نہیں کرتا، اور میں نے بھی اب کبھی نہیں کی، میں نے چھوڑ ہی دیا، میں نے اسے اپنے کاغذوں سے ہی نکال دیا۔ ایسے شوہر کو اپنے کاغذوں سے نکال دیں، جوتی کی نوک پہ رکھیں آپ ایسے شوہر کو جو آپ کی عزت نہیں کرتا، بھاڑ میں جائے۔ میرے بچے ہیں، میری طاقت ہے، میرے لیے میرے بچے ہی کافی ہیں، اور اللہ پاک ان کو زندگی دے۔ میرا دل اتنا ٹوٹا، اتنا ٹوٹا، میں نے کہا 17 سالوں تک اگر میں اپنے ہسبینڈ کے دل میں اپنا گھر نہیں نہ بنا سکی، اللہ کے گھر میں بلا کے میرا 7 مہینے میرا دیور میرا خرچہ چلاتا رہے، میرے ہاتھ میں 1 روپیہ نہیں آیا۔ یہاں سے میسیج ہسبینڈ کو جاتا تھا، ہسبینڈ پھر وہاں سے دیور کو میسیج کرتا تھا کہ میرے گھر میں یہ چیز لا کے دے آؤ۔
ایون کہ ہم علیحدہ رہتے ہیں، انہوں نے اپنی بیویاں سوکھی رکھی ہوئی ہیں، خوش رکھی ہوئی ہیں، لیکن میرے اوپر جو ہے نا انہوں نے یہ والی پابندیاں لگائی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان جیسوں کو پوچھے گا، اور انشاءاللہ پوچھے گا۔ اللہ ایسے پوچھتا ہے کہ ان دونوں کی اولادیں نہیں ہیں، جو مجھے میرے ہسبینڈ کو پٹیاں پڑھاتے رہے ہیں نا، ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ لوگ دوسروں کا گھر تو برباد کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ پھر آپ جو پیسے خرچ کریں آپ کو ملنا کب ہے؟ پھر نہیں ملے گا۔ جو کسی کے اولاد کا حق کھاتے ہیں نا ان کو کبھی بھی اللہ خوشیاں نہیں دیتا۔ اور میں تو بہت زیادہ بددعائیں کرتی ہوں، بہت زیادہ بددعائیں کرتی ہوں۔ میں نے کہا میں اتنی اچھی، میں نے اپنے گھر میں سارے کام کیے، کپڑے میں خود سلائی کرتی ہوں، آج 17 سال ہو گئے ہیں، دیکھیں میں نے کپڑے کبھی درزی سے نہیں سلوائے۔ لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کرتی تھی، ایک ایک چیز میں نے خود بنائی، برتن لیے، کچن کا یہ جو کچن ہے یہ میں نے خود اپنے بھائی سے بنوایا تھا، یہ والا کچن۔ اور کتنی دفعہ میں بتاؤں، پر یہ جو میرے ہسبینڈ کے یہ جو رویے ہیں نا، یہ جو ضدیں ہیں، قسم اللہ کی میں تو اندر سے مر گئی ہوں۔ میں نے ہسبینڈ کے نام کا نقطہ ہی نکال دیا ہے کہ میرا ہسبینڈ بھی کوئی ہے۔ اس بندے کو فکر ہی نہیں ہے کہ میری بیوی کدھر سے کھا رہی ہے، میرے بچوں کا خرچہ کدھر سے پورا ہو رہا ہے، اس کو ایکسٹرا یہ چیز چاہیے، ایک بچہ اور داخل ہوا ہے، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ فالتو پیسے تو بھیجنے ہی چاہیے تھے نا، لیکن نہیں بھیجے نا۔ بے حد نفرت ہو گیا اپنے ہسبینڈ سے، حد سے زیادہ نفرت ہو گیا۔ میں نے اتنا چینج کیا خود کو، قسم سے اتنا چینج کیا۔ میں چھوٹی قمیضیں پہنتی تھی، ہاف بازو پہنتی تھی، شہر کی رہنے والی۔ میں گاؤں میں آئی، میں نے پینوں والے کام جیسے میرے ہسبینڈ کہتے تھے میں ویسے رہتی تھی۔ میں نے گوبر بھی اٹھایا، نندوں کے کپڑے میں خود سلائی کرتی تھی، اور سلائی بھی نہیں تھی لیتی۔ اور یہ دیکھیں کہ میرا ہسبینڈ کیا کہتا تھا کہ میری بہنوں کے کپڑے سلائی کرتے ہو نا تو ان سے پیسے نہیں لیا کرو، وہ مجھ سے لے لیا کرو۔ اب بیوی کے لیے خرچہ نہیں ہے، بہنوں کے لیے کیسے پیسے آ گئے تمہارے پاس؟ لیکن میرا تو دل مر گیا، میں اپنی زندگی جیوں گی بغیر ڈر کے، بغیر خوف کے جیوں گی، اور جو میرا دل کرے گا نا میں وہ کروں گی انشاءاللہ۔ میں یوٹیوب پہ کامیاب ہوں گی اور لگاتار ویڈیوز اپلوڈ کروں گی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اپنے بچوں کے لیے کماؤں گی، اپنے لیے کماؤں گی۔ میری زندگی کا مقصد ہے نا جو یہ ہے، میں اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں کروں گی اب۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں تو کپڑے بھی سلائی کرتی ہوں، اللہ نے مجھے ہنر دیا ہوا ہے، اپنا خرچہ میں خود اٹھا لیتی ہوں۔ جو شخص، اس بندے کو یہ نہیں پتا بیوی نے گرمیوں کے کپڑے لیے ہیں نہیں لیے، بچوں کے گرمیوں کے کپڑے ہیں یا نہیں، عید پہ ڈبل خرچہ ہوتا ہے، کدھر سے آتا ہے، میری بیوی کدھر سے لیتی ہے۔ جس بندے کو یہ پرواہ نہیں ہے بھاڑ میں جائے وہ بندہ، آئی ہیٹ ہم۔ مجھے اس بندے سے نفرت، حد سے زیادہ نفرت ہے۔ بس آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے مجھے، آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسروں تک شیئر کریں، اور آدھا اپنی بیٹیوں کو پلیز کبھی بھی ایسے جاہل انسانوں کے ساتھ نا کبھی بھی نہ شادی کروائیں ان کی، اچھا؟ کیونکہ ایسے جاہل لوگ جو ہیں نا ساری زندگی آپ کی بیٹیوں کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ مولوی صرف وہ اوپر سے مولوی بنے ہوئے ہیں۔ تو سمپل سی بات میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ جو خواتین ڈرتی رہتی ہے نا کہ ہم یہ کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کام کریں گے تو وہ ہو جائے گا، تو آپ نا اپنے کام خود کریں۔ یوٹیوب نے آپ کو آپشن دیا ہوا ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے اپنی ویڈیوز بنائیں، اپنے لیے خود کمائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں۔ اگر کچھ ہیں ان پڑھ جو ہیں وہ بھی اتنا کچھ کما رہے ہیں یوٹیوب سے، تو ہم تو رہ ہی پیچھے گئی ہیں۔ ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں یوٹیوب سے؟ ہم کون سا فیس شو کرنی، فیس شو کیے بغیر بھی ہم کما سکتی ہیں الحمدللہ۔ اور میں انشاءاللہ کما کے دکھاؤں گی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے دکھاؤں گی، اپنے لیے خود اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اس سب میں مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور سب کو کھلا سا رزق دے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔